बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं, हुकूमत अपोजिशन। वैसे तो खैर मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया कि हुकूमत बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखती मुज़ाकरात में, और हुकूमत बिल्कुल नहीं चाहती कि मुज़ाकरात हों, और इसीलिए वो माहौल भी बनने देना नहीं चाहती। और तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को एक्सपोज करने के लिए ही एक कमेटी बनाई है ताकि पता चले कि मुज़ाकरात से भाग कौन रहा है। लेकिन इमरान खान ने इसी दौरान जो आज पैगाम जारी किया है, और सख्त तरीन पैगाम जारी किया है, वो पैगाम बताता है कि इमरान खान को भी बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि मुज़ाकरात से कुछ निकलेगा, और इसीलिए वो अपना सख्त तरीन मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से जो बातचीत जेल में की है, जब तोशाखाना में उन पर फर्द जुर्म आयद हुई है, तोशाखाना 2 में भी इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद हो गई है, बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद हो गई है। तो इमरान खान ने क्या कहा है, इस पर आने से पहले मैं ज़रा इससे जोड़कर आपको मोहम्मद मालिक साहब का एक तज्जिया बता दूं। वैसे इसमें कुछ चीज़ें तो वही हैं जो हम पहले बयान कर चुके हैं, लेकिन बहरहाल आज उन्होंने खबर के तौर पर यह बताया है। मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि एक पैकेज जो है वो हुकूमत ने अपने तय तैयार किया है कि अगर इमरान खान की जो बनाई गई एक मुज़ाकराती कमेटी है उसको कुछ देना पड़ा या कुछ ऑफर करना पड़ा, तो क्या ऑफर किया जा सकता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हुकूमत के पास इमरान खान को देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो कुछ उनको रिहाई नहीं दे सकते, वो मैंडेट की वापसी नहीं दे सकते, वो जुडिशल कमीशन नहीं दे सकते, तो वो क्या दे सकते हैं। हाँ, कुछ दे सकते हैं। अपने तौर पर उन्होंने इमरान खान को देने के लिए क्या तैयार किया है। तो मालिक साहब का कहना यह है कि हुकूमत ये सोचे बैठी है कि अगर इमरान खान कॉल वापस ले लें सिविल नाफरमानी की, और ऐलान करें कि ठीक है हम सिविल नाफरमानी की तहरीक नहीं चलाएंगे, तो फिर उनको क्या ऑफर किया जा सकता है। उनको इसके बदले में इमरान खान को जेल में रिलीफ मिलेगा। वाह, रिलीफ क्या मिलेगा कि उनके अखबार बहाल हो जाएंगे, उनको टीवी मिल जाएगा, और उनकी कैद तन्हाई खत्म कर दी जाएगी, कुछ सहूलियात मिल जाएंगी। तो इमरान खान को जेल में कुछ रिलीफ दे दिया जाएगा। रिहाई तो नहीं हो सकती, रिहाई नहीं होगी, बस कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा जेल में। एक तो उनको इमरान खान को रिलीफ ऑफर किया जाएगा, दूसरा खवातीन कैदियों की मरहलावार रिहाई ऑफर की जाएगी कि ठीक है हम खवातीन को रिहा कर देंगे, कर रहे हैं नहीं, ये नहीं है कि भी अब कर दें, मरहलावार करेंगे। यानी आइंदा 6 महीने में, 8 महीने में, यानी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दो। तो हम कहेंगे कि जी ठीक है खवातीन को रिलीफ मिलेगा, यानी यास्मीन राशिद और दीगर जो खवातीन कैदी हैं उनको रिलीफ मिलने लगेगा। हालांकि पीटीआई का मुतालबा तो यह है कि तमाम वो सियासी कैदी जिनको ट्रायल के बगैर जेलों में रखा गया है, जिन पर कोई अभी तक कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, कोई केस नहीं चलाए गए, उनको रिहा किया जाए। जिन पर फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, जिनको चालान जमा नहीं हुए, उनको रिहा किया जाए। लेकिन क्या है कि खवातीन कैदियों को रिलीफ मिलेगा या रिहाई मिलेगी, कब, मरहलावार। और तीसरी चीज़ यह है कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। और मिलिट्री ट्रायल होना वैसे भी मैंने अपने तो ये पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि आसान नहीं है, क्योंकि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई करना और फिर वहाँ से उसको सज़ा सुनाना, ये इदारे के ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकता है। अवाम की तनकीद बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, और ये किसी भी फौज के लिए मुनासिब नहीं होता कि उसके लोग उस पर इस कदर तनकीद कर रहे हो। तो मेरा ख्याल है कि ये आसान नहीं है, और शायद यही फैसला हो कि इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं करना। तो हुकूमत क्या ऑफर कर रही है, हुकूमत उनको ये ऑफर कर रही है मालिक साहब के ख्याल में कि अगर इमरान खान सिविल नाफरमानी की तहरीक ना चलाएं और अच्छे बच्चे बन जाएं, तो फिर उनको जेल में रिलीफ मिल जाएगा, खवातीन कैदियों की मरहलावार रिहाई अमल में लाई जाएगी, और इसके अलावा मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। अच्छा, और अगर ये सब नहीं हो पाता तो एक ऑप्शन वो समझते हैं कि तैयार है, जिस पर बहुत दिन से बात हो भी रही है, और वो ये है कि एक ऐसा प्रपोजल, मैंने काफ़ी दिन पहले ये बात की थी कि एक ऐसा प्रपोजल भी कहीं ज़ेर गौर है कि पीपल्स पार्टी को ड्राइविंग सीट पे लाया जाए और तहरीक इंसाफ से कहा जाए कि वो पीपल्स पार्टी को वोट करें, बिलावल को वोट करें वज़ीर आज़म बनने के लिए। लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था, आपको याद होगा, कि ऐसा तहरीक इंसाफ क्यों करेगी। तहरीक इंसाफ से कहा जाएगा कि आप ये कीजिए, इसके नतीजे में आपको फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा कि आप इलेक्शन जल्दी करा दिए जाएंगे, 1 साल पहले करा दिए जाएंगे, यानी आपको अर्ली इलेक्शन मिल जाएंगे। 1-1.5 साल 2 साल आप और गुजारें, आपको इलेक्शन दिए जाएंगे। दूसरा ये कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा, और तीसरा ये कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आपकी रजामंदी के साथ या मुशावरत के साथ लगाया जाएगा, यानी पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर मुशावरत के साथ, रजामंदी के साथ जो है वो इलेक्शन कमीशन लगा सकते हैं, और जो पीटीआई है उसकी रिकमेंडेशन को कंसिडर किया जाएगा। तो एक ऑप्शन ये भी ज़रा गौर है। तो ये ऑप्शंस तो चल ही रहे हैं कि बिलावल को ड्राइविंग सीट पे लाया जाए, और शहबाज शरीफ की गिरती हुई साख की वजह से उनसे जान छुड़ाई जाए। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं जी, शहबाज शरीफ से अच्छा
اچھا پرائم منسٹر تو بیل ہی نہیں سکتا، اس سے اچھا کوئی پرائم منسٹر نہیں ہو سکتا، اتنا سعادت مند بچہ، اتنا تابع دار بچہ، تو یہ تو کوئی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں مل سکتا۔ اور ٹھیک ہے تابع داری کے نمبر ہوتے ہیں، بالکل صحیح، سعادت مندی کے بھی نمبر ہوتے ہیں، لیکن پرفارمنس بھی تو چاہیے ہوتی ہے۔ اگر کوئی سعادت مند بچہ آپ کے اوپر بیگیج ہی بن جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کے اوپر بوجھ ہی بن جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہ جو چیزیں چل رہی ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان اس میں سے کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ آج جو انہوں نے بات چیت کی ہے وہ بتاتی ہے کہ ان کا رویہ، عمران خان کا رویے میں کوئی لچک موجود نہیں ہے، اور وہ اپنے لیے اس طرح کا ریلیف نہیں چاہتے کہ ان کو اخبار کی سہولت مل جائے اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے۔ دیکھیں انہوں نے کیا کہا، عمران خان نے اڈیالہ جیل میں آج گفتگو کی جو میڈیا سے اور وکلاء سے، انہوں نے کہا کہ اسلام آباد قتل عام کے سانحے کو جلیانوالہ باغ کی طرح نہ عوام بھولیں گے اور نہ ہم بھولیں گے۔ جلیانوالہ سانحہ، جلیانوالہ باغ کہہ رہے ہیں عمران خان اس کو۔ پھر کہتے ہیں جنرل ڈائر کا قتل عام 100 سال بعد بھی عوام کو یاد ہے، اس وقت نہ کیمرے تھے نہ میڈیا تھا۔ اسلام آباد قتل عام کے شواہد اکٹھے کر رہے ہیں، یہ شواہد چھپائے نہیں جا سکتے، آج نہیں تو کل سب ظاہر ہو جائے گا۔ میری اپنی پارٹی اور کارکنان کو ہدایت ہے کہ اس ظلم پر پارلیمنٹ، عدلیہ، انٹرنیشنل میڈیا سمیت ہر سطح پر بھرپور آواز اٹھائیں۔ 15 دسمبر کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں شہدائے اسلام آباد قتل عام کے حوالے سے یوم سوگ اور دعائیہ تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ ہمیں آخری سٹیج پر دھکیلا گیا، لوگ پرامن احتجاج کرتے ہیں تو ان پر سیدھی گولیاں چلائی جاتی ہیں، ہمارے شہداء کا ڈیٹا تک چھپا لیا گیا ہے، کئی لوگ لاپتہ کر دیے گئے، مجھے ایک کیس کے بعد دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، 26ویں آئین ترمیم کے ذریعے عدلیہ پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے سول نافرمانی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ اگر سینئر ترین ججز پر مشتمل آزاد جوڈیشل کمیشن اور انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی کے ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو سول نافرمانی کی تحریک بھرپور طریقے سے چلائی جائے گی، جس میں پہلا قدم اوورسیز پاکستانیوں کی ترسیلات زر میں کمی کی مہم ہوگی۔ ہم اداروں سے کہتے ہیں کہ جو لوگ عوام اور فوج کو آمنے سامنے لانے کا کام کر رہے ہیں انہیں پہچانیں اور روکیں، ہم اپنا ملک ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ یہ عمران خان نے آج کہا۔ عمران خان نے کہا کہ جنرل فیض جنرل باجوہ کے ماتحت تھے، جنرل فیض کا معاملہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جب میں وزیر اعظم تھا جنرل فیض جنرل باجوہ کی اجازت سے مجھ سے ملتے تھے اور پھر جنرل باجوہ کو جا کے بریف بھی کرتے تھے۔ 9 مئی کے سلسلے میں جنرل فیض سے تعلق جوڑنا احمقانہ بات ہے۔ کیا مجھے پتا تھا کہ 9 مئی کو مجھے گرفتار کرنا ہے؟ تو سازش کس بات کی کرنی تھی؟ جنرل فیض ریٹائرمنٹ کے بعد ہماری مدد کیا کر سکتے تھے؟ اصل حساب تو جنرل باجوہ کا ہونا چاہیے جس نے ہماری منتخب حکومت کے خلاف سازش کی۔ اس بات کو مولانا فضل الرحمان، شاہد خاقان عباسی، محمد زبیر سمیت بہت سے لوگ کنفرم کر چکے ہیں۔ ایک منتخب حکومت کے خلاف سازش کرنے کے جرم میں جنرل باجوہ کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ یہ عمران خان نے بہت سخت زبان میں جنرل باجوہ پر بھی کامنٹ کیا ہے، جنرل فیض حمید پر بھی کیا ہے، اور یہ جو ڈی چوک پر واقعہ ہوا جس کو پیچھے کہہ دیے کہ اس کو ڈی چوک نہیں بلکہ اس کو شہداء چوک کا نام سے پکارا جائے، اب یہ شہداء چوک ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ آج جو سینیٹر افنان نے اسٹیٹمنٹ دی سینٹ میں کھڑے ہو کے، انہوں نے کہا کہ مجھے ایز اے سیاسی ورکر بہت افسوس ہے کہ کارکنوں پر گولیاں چلی اور کارکنوں کی جان گئی، پی ٹی اے ورکرز پر گولیاں چلی اور پی ٹی اے ورکرز کی جانیں گئی۔ یہ سینیٹر افنان تسلیم کر رہے ہیں، پی ایم ایل این کے سینیٹر ہیں۔ اور کل کیا کہا تھا اسحاق ڈار نے کہا کہ ہاں گولیاں چلی ہیں لیکن ہوائی فائرنگ ہوئی ہے۔ تو آدھا تو وہ تسلیم کر گئے اور آدھا تسلیم کر لیا تو پورا ہی تسلیم کر لیا۔ یعنی آج تک عطا تارڑ کہتے رہے کہ گولی چلی ہی نہیں، ان کے پاس تو لائیو ایمونیشن تھا ہی نہیں، ان کو تو بندوقیں دی ہی نہیں گئی تھیں۔ یہ حکومت کا موقف رہا ہے، یہی محسن نقوی کا موقف رہا ہے۔ آج اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں ہاں گولی چلی ہے لیکن ہوائی فائرنگ ہوئی ہے۔ تو اتنا بڑا موقف میں تبدیلی آئی ہے۔ اچھا، اس کی وضاحت اسحاق ڈار کی ایک میں اور پی ایم ایل این کے رہنما کو سن رہا تھا، وہ کہتے کہ نہیں اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہوائی فائرنگ ہوئی ہے مگر وہ ہوائی بلٹ فائرنگ ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یوں بھی وضاحتیں کی جاتی ہیں۔ تو افسوسناک بات یہ ہے کہ یہاں پر 12 جیتے جاگتے انسانوں کی جانیں گئی ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو ہوائی فائرنگ ہوئی تھی۔ ہوائی فائرنگ ہی چلیے مان لیا، آج تک تو حکومت اتنا بھی نہیں مان رہی تھی کہ ہوائی فائرنگ ہوئی ہے۔ تو اس پر عمران خان کا رد عمل کافی سخت ہے اور انہوں نے اپنے اس سخت رد عمل کا اظہار بھی کیا ہے۔ اور دیکھیے جو 15 تاریخ کو ایک دعائیہ تقریب ہونے جا رہی ہے، خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ بھی 15 دسمبر کو دعائیہ تقریب کے لیے تیاری کری، اور اس سلسلے میں کل ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی اور اس میٹنگ میں کچھ چیزیں طے کی گئی تھیں۔ مثلا یہ کہ باغ ناران میں دعائیہ تقریب منعقد کی جائے گی جس میں ڈی چوک سانے میں شہید ہونے والے کارکنان کے لیے ختم قرآن کا اہتمام کیا جائے گا،
اور سانے میں زخمی ہونے والے جو پارٹی کے کارکنان ہیں جو زخمی ہوئے ہیں ان کو بھی بلایا جائے گا اور بتایا جائے گا، دکھایا جائے گا میڈیا کو کہ یہ لوگ دیکھیں یہ زخمی ہوئے ہیں ڈی چوک پہ۔ وزیر اعلیٰ کی طرف سے اعلان کردہ چیکس بھی زخمیوں میں اور کارکنان میں زخمی ہونے والے کارکنان میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اور پھر لاپتہ افراد کے حوالے سے وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ہم لاپتہ کارکنان کا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، اور یہ سوال ہوا تھا، میں آپ کو بتاؤں میٹنگ میں کچھ کارکنوں کی طرف سوال ہوا کہ جو لاپتہ لوگ ہیں اس کا کیا ڈیٹا اکٹھا ہوا ہے، تو اس پر علی امین گنڈاپور نے کہا کہ جو لاپتہ افراد ہیں اس کا ہم ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں اور جلد ہی ہم عدالتوں سے رجوع بھی کریں گے۔ اور پھر وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا علی امین گنڈاپور صاحب نے کہ ہر شہید ورکر کو پیسے صوبائی حکومت کے فنڈ سے دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی پیسے خرچ ہو رہے ہیں وہ تمام اخراجات صوبائی پارٹی لیول پہ کیے جا رہے ہیں، یعنی تقریبات کے انعقاد کے حوالے سے۔ اور انہوں نے کہا کہ ایک تجویز وزیر اعلیٰ کو دی گئی، انہوں نے اتفاق کیا کہ دعائیہ تقریب والے دن شہداء کے اصالِ ثواب کے لیے غریب اور مدارس کے بچوں میں کھانا تقسیم کیا جائے اور انہیں گرم کپڑے دیے جائیں۔ تو یہ ساری منصوبہ بندی 15 دسمبر کو جو دعائیہ تقریب ہو رہی ہے پشاور میں، اس حوالے سے جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اب آ جائیں ذرا ایک اور معاملے پر، اور وہ ہے ایک طرف آئینی بینچ ہے جو حکومت کی تمام امیدوں پر پورا اتر رہا ہے اور ہر طرح سے حکومت کی خدمت کرنے میں لگا ہے، اور دوسری طرف باقی ججز ہیں جن کو آپ آئین پسند ججز کہہ سکتے ہیں، جو اپ رائٹ ججز ہیں، جن کے پاس انتخابات سے متعلق کیسز ہیں، وہ اب سامنے آ رہے ہیں۔ مثلا عادل بازئی کو ڈی سیٹ کرنے کا جو معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس پہنچا، اور جو ایک تو یہ کہ عادل بازئی کی سیٹ بحال کر دی گئی ہے اور الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا ہے اور اس کے فیصلے کو معطل کر دیا گیا ہے، اور سوال اٹھایا گیا ہے، جس عائشہ ملک نے سوال کیا کہ عادل بازئی کیس میں حقائق جانچنے کے لیے کمیشن نے انکوائری کیا کی، الیکشن کمیشن نے کیا انکوائری کی جس کے نتیجے میں ان کو ڈی سیٹ کیا گیا۔ جس سے وکیل عباسی نے سوال کیا کہ بس بڑے صاحب کا خط آ گیا تو بندے کو ڈی سیٹ کر دو، یہ نہیں ہو سکتا کہ بس بڑے صاحب نے خط لکھ دیا تو آپ بندے کو ڈی سیٹ کر دیں۔ پھر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ایک حلقے کے عوام کو ڈس فرنچائز کرنے کا پیمانہ تو سخت ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ جس کو مرضی آپ اٹھا کے ڈی سیٹ کر دیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا تو وہ دستاویز تو سیکرٹ ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے یہ بھی کہا کہ آپ کے پاس 2 بیان حلفی آئے تھے، ایک جیتنے والا کہہ رہا ہے کہ میرا ہے، دوسرا وہ کہتا ہے میرا نہیں ہے، آپ نے کس اختیار کے تحت بغیر انکوائری ایک بیان حلفی کو درست مان لیا؟ کیا الیکشن کمیشن یہ کہہ سکتا ہے کہ بس ایک بیان حلفی پسند نہیں آیا اور دوسرا آ گیا؟ کیا یہ الیکشن کمیشن کہہ سکتا ہے؟ پھر جسٹس عائشہ ملک نے سوال کیا کہ کیا الیکشن کمیشن ملک کی تمام عدالتوں سے بالا تر ہے؟ آپ کو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں؟ کیا آپ کسی کو نہیں مانتے؟ جسٹس منصور نے ریمارکس دیے کہ عدالتوں اور مجسٹریٹس کو بھی نہیں مانتے، خود بھی انکوائری نہیں کرتے، کیا الیکشن کمیشن ایسا ٹرائل کرنے کا حق رکھتی ہے؟ ٹرائل کورٹ کی پاور الیکشن کمیشن کے پاس کہاں سے آئی؟ الیکشن کمیشن نے تو بلڈوزر لگایا ہوا ہے۔ اتنے سخت ریمارکس جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے لیے دیے گئے۔ اور پھر جو ہے وہ 63A کے تحت عادل بازئی کو قومی سیٹ سے ڈی سیٹ کیا گیا تھا، وہ فیصلہ معطل ہوا اور جو رکنیت بحال کر دی گئی، لیکن الیکشن کمیشن پر ایک پوری چارج شیٹ لگائی گئی ہے۔ اس فیصلے سے اندازہ یہی ہوتا ہے۔ دوسری طرف آئینی بینچ جو ہے وہ کیا کارروائیاں کر رہا ہے؟ آئینی بینچ کے سامنے ایک مقدمہ تھا، اور آپ یاد کیجئے جمعے کو میری ویڈیو نکال کے دیکھیں جمعے کی شام کی، میں نے کہا تھا کہ یہ جو کازز جاری ہوئے اس میں کئی کیسز تو صرف نمٹانے کے لیے لگائے گئے ہیں، اس کو غیر مؤثر قرار دینے کے لیے کہ بھئی یہ غیر مؤثر ہے۔ اب آئینی بینچ کے پاس ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کا کیس لگا ہوا تھا۔ کون سا پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس؟ جس کے تحت پہلے تو ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا تھا نا، جس میں جو 3 سینئر ججز ہیں ان کو ڈالا گیا تھا کمیٹی میں، لیکن اس میں جب قاضی فائزہ کی اکثریت کم ہو گئی، وہ اقلیت میں چلے گئے اور جسٹس منیب اور جسٹس منصور اکثریت میں ہو گئے، تو جسٹس منیب کو نکالنے کے لیے ایک آرڈیننس آیا، اور اس آرڈیننس میں کہا گیا کہ جی تیسرا جج چیف جسٹس اپنی مرضی کا ڈال سکتے ہیں۔ تو چیف جسٹس قاضی فائزہ نے، جو پاکستان کی تاریخ کا متنازع ترین جج ہے، اور میں کچھ سخت الفاظ استعمال کرنا نہیں چاہتا لیکن ان کے فیصلوں کے اعتبار سے وہ غلیظ ترین کردار ہے ثابت ہوئے ہیں پاکستان کی عدالتی تاریخ کے، جو جس قسم کے بائسڈ فیصلے انہوں نے کیے ہیں، اور انہیں شرم نہیں آئی کہ عوام کے پیسوں سے وہ لاکھوں روپے تنخواہ لیتے تھے اور ایسی ججمنٹس دیتے تھے جو ان کی اپنے ذاتی فائدے کے لیے تھیں، جس میں وہ اپنی ایکسٹینشن کے خواب دیکھتے رہے، جس میں وہ سارا پی ایم ایل این کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے فیصلے دیتے رہے تاکہ ان کی روزی روٹی لگی رہے۔ اس قاضی فائزہ نے اس آرڈیننس کے آتے ہی جسٹس منیب اختر کو سائڈ پہ کیا اور امین الدین کو اپنے پاس ڈال کر اور فیصلے دینے شروع کر دیے۔ یہ ایک غیر قانونی طریقے سے کمیٹی بنائی، حالانکہ اس کو آرڈیننس کو چیلنج بھی کیا گیا۔ جسٹس منیب اختر کو کیوں نکالا گیا، یہ سوال جسٹس منصور اٹھاتے رہے، اور اس پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے ذریعے
بننے والی کمیٹی نے جو ہے وہ بینچز بنائے اور ان بینچز نے 63A جیسے فیصلے دیے تاکہ قانون سازی ہو سکے اور قاضی فائزہ کا راستہ بحال ہو سکے، 26ویں ترمیم ہو سکے۔ یہ سب کچھ اسی آرڈیننس کے تحت ہوا، لیکن اس آرڈیننس کو آج غیر مؤثر قرار دے کر جسٹس امین الدین کے آئینی بینچ نے خارج کر دیا اور کہا کہ یہ اب غیر مؤثر ہو چکا ہے کیونکہ نئی قانون سازی آ چکی ہے، نئی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بن چکی ہے، اس میں چیف جسٹس ہیں، سینئر ترین جج ہیں اور تیسرے آئینی بینچ کے سربراہ ہیں۔ چونکہ اب نئی قانون سازی ہو چکی ہے تو یہ درخواست غیر مؤثر ہو گئی۔ اور بھائی کیسے غیر مؤثر ہو گئی؟ یہ اس وقت جب یہ کمیٹی بنائی گئی تھی اور وہ فیصلے دے رہی تھی، فیصلہ کریں آپ کہ وہ درست ہے یا آرڈیننس یا غلط ہے، فیصلہ کریں، فیصلہ دیں تاکہ تاریخ میں لکھا جائے، اور اگر وہ غلط تھا، آرڈیننس نہیں آ سکتا تھا، تو پھر اس کے تحت بنائی گئی وہ غیر قانونی کمیٹی کے فیصلے بھی غیر قانونی ہونے چاہیے۔ کیسے آپ اس کو غیر مؤثر قرار دے کر نمٹا سکتے ہیں؟ مذاق بنایا ہوا ہے، عدالت کو حکومت نے اپنی جیب میں رکھ لیا ہے اور عدالت کا جو جی چاہے اب وہ کرے گی، جس کو چاہے درخواست کو غیر مؤثر قرار دے کر نمٹا دے، جس کو چاہے قیامت تک لٹکائے۔ اور اب تو آپ جانتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں بھی آئینی بینچ سنے گا۔ اس کا کیا مستقبل ہوگا ان درخواستوں کا جو 26ویں ترمیم کے خلاف آئی ہیں، یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ بہرحال یہ سب کھلواڑ جو ہیں یہ پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ اب جو عادل بازئی کا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے، اس سے میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ نیچے جہاں پر ان کی درخواستیں لگی ہوئی ہیں اس کا فٹافٹ فیصلہ کروائیں، چاہے وہ اپنے خلاف فیصلہ کروا دیں۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے، ہونے دیں، معاملہ سپریم کورٹ لے کر آئیں تاکہ جہاں پر اپ رائٹ قانون پسند جج بیٹھے ہوئے ہیں وہ پھر فیصلہ سنائیں اور وہ دیکھیں کہ بھائی یہ نیچے کی عدالتوں سے فیصلے اور ٹرائبونل سے فیصلے ٹھیک ہوئے ہیں، یہ غلط ہوئے ہیں، اور یہ اسلام آباد کی 3 سیٹیں کس کی بنتی تھیں۔ یہ فیصلہ شاید سپریم کورٹ میں ہی آ کر ہوگا، اگر پہنچا تو۔ تحریک انصاف کے لوگوں کی شاید اب حکمت عملی یہی ہونی چاہیے کہ وہ نیچے سے جلد از جلد اس کو نمٹوائیں، چاہے اپنے خلاف آنے دیں فیصلے، سپریم کورٹ میں اس کو لے کر آئیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔